यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई बहन, आप लोगों को याद होगा कि गए वक्त हम खाजियों की किताब बाब 11 से 13 तक गौर करे थे। आज हम बाब 14 से गौर करना शुरू करेंगे। बाब 14 में अगर हम देखेंगे तो पहली बात जो हमको यहाँ नजर आती है वो ये है कि सैमसन एक गैर कौमी लड़की से शादी करने की ख्वाहिश रखते हैं। इस बात का सबूत हमको आयत 1 से आयत 4 में नजर आएगा। दूसरी बात जो हम यहाँ ये बाब में देखते हैं वो ये है कि सैमसन एक जवान शेर को अपने नंगे हाथों से ख़त्म कर देते हैं और मेहमानों को पहेली देते हैं बुझाने के लिए। ये बात का सबूत हमको आयत 5 से आयत 14 में मिलेगा। तीसरी और आखिरी बात जो हम यहाँ देखते हैं वो ये है कि सैमसन को धोखा दिया जाता है और उन्होंने 30 फिलिस्तीनियों को कत्ल करते हैं। ये बात का सबूत हम लोग को आयत 15 से आयत 20 में मिलेगा। प्यारे भाई बहन, अब हम चंद आयतें बाब 14 में से उठाएंगे और उस पर गौर करेंगे। हम पढ़ेंगे आयत 3, लिखा हुआ है जहाँ सैमसन के माँ बाप सैमसन से बोलते हैं, क्या तेरे भाइयों की बेटियों में या मेरी सारी कौम में कोई औरत नहीं है जो तू नामख्तूम फिलिस्तीनियों में ब्याह करने जाता है? सैमसन ने अपने बाप से कहा, उसी से मेरा ब्याह करा दे क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद आती है। प्यारे भाई बहन, यहाँ सैमसन के माँ बाप नहीं चाहते थे कि सैमसन वो फिलिस्तीन लड़की से शादी करना। मगर अब सवाल ये पैदा होता है कि सैमसन के माँ बाप ये शादी के खिलाफ कई को थे। इसके कई वजह हैं। सबसे पहले वजह यह है कि ये रिश्ता खुदा के हुक्म के खिलाफ था। कई को बोले तो अगर हम खुरूज की किताब देखेंगे तो खुदा का हुक्म इसराइलियों के लिए यह था कि उन लगा गैर कौमियों से शादी के जरिए से नाता नहीं जोड़ना। खुदा जानता था कि अगर ये लोग गैर कौमियों के साथ शादी के जरिए से नाता जोड़ेंगे तो इसराइलियों को बुत परस्ती करने में मजबूर कर देंगे। तो ये एक वजह थी। तो ये पहले वजह थी जो सैमसन के माँ बाप ये शादी के खिलाफ थे। अब दूसरी वजह यह थी कि फिलिस्तीनियां जो हैं इसराइलियों के कट्टर दुश्मन थे और ऐसे दुश्मन के साथ शादी के जरिए से नाता जोड़ने से सैमसन के माँ बाप की बेहुरमती और बेइज्जती हो सकती थी और उन लोग इस बात के खिलाफ थे। बिरादरी में अपने मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते थे अगर ये शादी होती थी। हालांकि सैमसन के माँ बाप का पूरा हक था सैमसन को ये शादी करने से रोकने के लिए, मगर उनके बाप शादी करने की इजाज़त दिए। तो यहाँ हम ये सीखते हैं कि यीशु मसीह पे ईमान रखने वाले शादी के जरिए से अपना नाता गैर मसीहों के साथ नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि ये खुदा के खिलाफ है। खुदा का कलाम साफ साफ बता दिया है कि हम गैर मसीही लोगों से नाता नहीं जोड़ना तो नहीं जोड़ना। तो ये बताया है खुदा का कलाम। अब हम आयत 6 पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, तब खुदावंद की रूह उस पर नाजिल हुई और उसने उससे बकरी के बच्चे की तरह चीर डाला। गो उसके हाथ में कुछ न था, लेकिन जो उसने किया उससे अपने बाप या माँ को न बताया। तो यहाँ सैमसन जो हैं शेर का मुकाबला करे और वो शेर को अपने हाथ से चीर दिए। जबरदस्त बात है ना। नंगे हाथ शेर से लड़ना तो मुमकिन की बात नहीं है, मगर सैमसन लड़े, लेकिन उनके ताकत से नहीं बल्कि किसके ताकत से? खुदा के ताकत से। खुदा जो है उनको वो ताकत और क़ुव्वत दिया लड़ने के लिए। अगर सैमसन अपनी ताकत से लड़ते तो सवाल ही पैदा नहीं होता था एक शेर के साथ मुकाबला करने के लिए और उस पर जीत हासिल करने के लिए, मगर खुदा की ताकत सैमसन पे थी और सैमसन खुदा की ताकत से ये जीत हासिल करे। खुदा का कलाम बताता है कि खुदा की रूह सैमसन पे नाजिल हुई। यीशु मसीह पे ईमान रखने वालों का शेर कौन है? अच्छा सवाल है ना। ईमान रखने वालों का शेर शैतान है और ईमान रखने वाले ये शेर का खुदा के रूह के ताकत से आसानी के साथ मुकाबला कर सकते हैं। खुदा जो है उसकी रूह हमें दिया है जो उस पे ईमान लाए हैं, यानी कि जो यीशु मसीह पे ईमान लाए हैं, खुदा उसकी रूह उन पे रखा है और वो रूह के ताकत से शैतानी ताकतों को ख़त्म कर दे सकती। अब यहाँ हम ये बाप की आयत 19 पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, फिर खुदावंद की रूह उस पर नाजिल हुई और अस्कलोन को गया। वहाँ उसने उनके 30 आदमी मारे और उनको लूटकर कपड़ों के जोड़े
پہلی بجھانے والوں کو دیے اور اس کا غصہ بھڑک اٹھا اور وہ اپنے ماں باپ کے گھر چلا گیا۔ پیارے بھائی بہن، یہ جو خاص نعمت سیمسن کو ملی، انہوں اپنے ارادوں کو پوری کرنے کے لیے استعمال کرے۔ دیکھا گیا تو جو ہے خدا کے ارادوں کو، یعنی کہ خدا کے ارادوں کے لیے استعمال ہونا تھا، لیکن وہ اپنے ارادوں کے لیے استعمال کرے۔ ان کو طاقت اور قوت خدا کی طرف سے ملی، لیکن یا انہوں اپنی طاقت اور قوت خدا کے جلال کے لیے استعمال نہیں کرے۔ کتنی افسوس کی بات ہے۔ پولس رسول اپنے پہلے خط میں کورنتھیوں کو کلیسیا کو یہ لکھتے ہیں کہ خدا کے طرف سے خاص نعمت ہم کو ملتی ہے، ہم مسیح کے بدن کو بڑھانے کے لیے استعمال کرنا چاہیے، یعنی کہ کلیسیا کے ترقی کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ اور اگر ہم کلیسیا کے ترقی کے لیے نہیں استعمال کر رہے ہیں اور اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تو ہم خدا کے نظروں میں یہ نعمت کی چوری کرنے کے برابر ہے۔ یہ ہوگا۔ اب ہم باب 15 اٹھائیں گے۔ باب 15 میں ہم کو دو باتیں نظر آئیں گی۔ پہلی بات ہے، سیمسن فلسطینیوں کے کھیت کو جلا دیتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ سیمسن 1000 فلسطینیوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ پیارے بھائی بہن، کلام بتاتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد سیمسن گیہوں کے فصل کے موسم میں ایک بکری کا بچہ لے کے اپنے بیوی کے پاس گئے، مگر ان کے سسرے ان کو اندر جانے کے لیے نہیں دیے۔ ان کے سسرے کا یہ خیال تھا کہ سیمسن کو اپنے بیوی سے بے حد نفرت ہو گئی ہے، اور ان کے سسرے سیمسن کے بیوی کو سیمسن کے دوست کے ساتھ شادی کر دیے۔ یہ سب جو گڑبڑی ہوئی فلسطینیوں کے ذریعے سے ہوئی، اور سیمسن کو اس بات کا غصہ آیا اور انہوں فلسطینیوں سے پھر سے بدلہ لینا چاہتے تھے۔ کتنی افسوس کی بات ہے، سیمسن اپنے جسمانی خواہش کو پوری کرنے کے لیے جو ہے یہ سب کام کر رہے ہیں۔ تو سیمسن 300 لومڑیوں کو پکڑے اور مشالے لیے، اور وہ لومڑیوں کو دم سے دم ملائے اور 2 دموں کے بیچ میں مشالے باندھ دیے اور مشالوں میں آگ لگا کے فلسطینیوں کے کھیت میں چھوڑ دیے۔ ذرا دیکھتے جاؤ۔ اور وہ آگ کے وجہ سے ان لوگوں کے کھیت جل گئے۔ تو آپ سوچ سکتے کہ سیمسن کیا کیا نہیں کاما کر رہے ہیں۔ فلسطینیوں کو یہ بات کی خبر نہیں تھی کہ کون ان کے کھیت کو جلا ہے۔ بہت خاموشی کے ساتھ جو ہے سیمسن یہ کام کرے۔ جب فلسطینیوں کو جو ہے لوگوں کے ذریعے سے پتا چلا کہ یہ کام سیمسن کا تھا، کیونکہ سیمسن کے سسرے ان کے بیوی یعنی کہ اپنی بیٹی کو سیمسن سے چھن کے سیمسن کے دوست کو دے دیے، تو فلسطینیوں کو جب یہ خبر ملی تو فلسطینیاں سیمسن کے سسرے کو اور سیمسن کے بیوی کو آگ سے جلا دیے۔ دیکھتے جاؤ کیا حالت ہو رہی۔ سیمسن سے بدلہ لینے کے بجائے ان لوگ جا کے جو ہے سیمسن کے وہ سسرے اور ان کی بیٹی سے بدلہ لے رہے ہیں، جو کہ کوئی تعلق نہیں تھا۔ جب سیمسن کو اس بات کی خبر ملی تو انہوں فلسطینیوں سے بدلہ لینے پہ تل گئے۔ اب یہاں دیکھتے جاؤ سیمسن کیا کر رہے ہیں۔ اور سیمسن فلسطینیوں کو بڑی خون ریزی کے ساتھ مار مار کے کھنچمبر بنا دیے اور وہاں سے چلے گئے اور ایتام کی چٹان کی دہاڑے میں رہنے لگے۔ جب فلسطینیوں یہ بات کا پتہ چلا تو ان لوگاں یہودا میں اپنے ڈیرے ڈالے اور لہی میں پھیل گئے۔ مگر جب یہودا کے لوگ فلسطینیوں سے یہ دریافت کرے کہ کیوں فلسطینیاں ان لوگوں کو گھیر لیے ہیں، تو فلسطینیاں ان لوگوں کو یہ بتائے کہ ان لوگاں سیمسن سے بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ تو ایسا میرے بھائی یہ بات ایسی لگتی ہے کہ سیمسن اور فلسطینیاں اور سیمسن، بس یہ دونوں میں جھگڑا ہوتے جا رہا ہے۔ تو یہودا کے لوگ اپنی جان بچانے کے لیے 1000 آدمی سیمسن کے پاس آئے اور ان کو یہ بتائے کہ ان لوگاں جو ہیں ان کو فلسطینیوں کے حوالے کریں گے۔ کئی کو یہ کام کر رہے تھے ان لوگ، کیونکہ ان لوگوں کو جو ہے ان کے جان کا ڈر تھا، کیونکہ فلسطینیاں جو ہے ان کو مارنے پہ تلے ہوئے تھے، کیونکہ فلسطینیاں یہ جانتے تھے کہ یہ لوگ جو ہے سیمسن کو جانتے ہیں کہ سیمسن کہاں ہیں۔ تو جب سیمسن کو 2 نئے رسیوں سے باندھ کے فلسطینیوں کے پاس لائے تو فلسطینیاں للکارتے ہوئے سیمسن کے پاس آئے ان کو پکڑنے کے لیے، کیونکہ ان لوگ موقع کے طاق میں تھے کہ سیمسن کب ان کے ہاتھ میں آئیں گے۔ مگر اس وقت سیمسن پہ خدا کی روح نازل ہوئی۔ میرے بھائی اب دیکھتے جاؤ، اور جو رسیوں سے ان کو باندھ دیے تھے وہ رسیوں کو سیمسن توڑ دیے اور وہاں
پڑا ہوا ایک گدھے کا جبڑا ان کے ہاتھ میں ملا، اور وہ جبڑے کے ذریعے سے، سوچو آپ، وہ جبڑے کے ذریعے سے ہزار فلسطینیوں کو انہوں ختم کر دیے۔ پیارے بھائی بہن، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سیمسن یہ جو لڑائیاں کر رہے ہیں اسرائیلیوں کو فلسطینیوں کے ہاتھ سے چھڑانے کے لیے کر رہے ہیں کیا؟ بالکل نہیں، یہ ہو ہی نہ سکتا۔ اگر یہاں ہم دیکھیں گے تو ایک عورت، وہ بھی فلسطینی عورت کے لیے اپنی جان لڑا رہی، ایک عورت جو ہے ان کے پاس سے چھین لی گئی تھی، اس کے خاطر یہ لڑائیاں ہو رہی۔ یہاں سیمسن خدا کی طرف سے دیے ہوئے نعمت کا غلط چیزوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ سیمسن ایک نذیر کے طور پہ چنے گئے، مگر انہوں اپنے آپ کو خدا کے حوالے نہیں کرے۔ ان کو اپنی جسمانی خواہش پوری کرنے میں دلچسپی تھی، ان کو خدا سے دلچسپی نہیں تھی۔ اگر ان کو خدا سے دلچسپی رہتی تو اپنا وقت عورتوں کے پیچھے نہیں گزارتے تھے، بلکہ خدا کے قدموں پہ بیٹھتے تھے، دعا کرتے ہوئے، کلام پڑھتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے۔ یعنی کہ کلام تو اس وقت نہیں تھا، لیکن جو ہے خدا کے کلام کو سن سکتے تھے۔ وہ خدا کا کلام کولوسیوں کے خط میں بتاتا ہے کہ ہم عالمی بالا کے چیزوں کے تلاش میں رہنا۔ کن چیزوں کے تلاش میں رہنا؟ عالمی بالا کے چیزوں کے تلاش میں رہنا۔ خدا کا کلام صاف صاف بتاتا ہے کہ ہم زمین کے چیزوں کے خیال میں نہیں رہنا، یعنی کہ ہماری آنکھ خدا کے کلام پہ رکھنا چاہیے۔ کتنی اچھی بات ہے۔ ہم یہ دیکھنا چاہیے کہ خدا کا کلام ہماری زندگی کو آگے لے کے بڑھنے کے لیے کیا طریقہ بتایا ہے۔ یہ کرنے کے بجائے ہماری بھی کمزوری یہ ہے کہ ہم وہ چیزوں پہ نظر رکھتے جو دنیاوی چیزیں ہیں اور اس پہ لگے ہوئے رہتے، بجائے خدا کے کلام پہ لگانے کا۔ ہم ہمیشہ یہ دیکھتے رہنا کہ خدا کا حکم ہمارے لیے کیا ہے۔ زمینی چیزیں پہ نظر رکھیں گے تو خدا سے دور ہو جائیں گے، یہ پکی بات ہے۔ سیمسن کا یہ قصہ ہوا، ان کی آنکھ زمینی چیزوں پہ تھی اور آہستہ آہستہ خدا سے دور ہوتے چلے گئے۔ اگر ہم دیکھیں گے تو سیمسن کے پاس موسیٰ کی شریعت تھی۔ سیمسن اس میں دیکھ سکتے تھے کہ شریعت میں کیا لکھا ہوا ہے، اور ایک نذیر ہوتے ہوئے ان کو کن کن چیزوں کے نزدیک جانا ہے اور کن کن چیزوں سے دور ہونا ہے۔ سیمسن آسانی کے ساتھ خدا کے حکم پہ چل سکتے تھے، ہے نا؟ مگر انہوں اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزارنا چاہتے تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عورتوں کے جنگل میں پھنس گئے اور خدا سے بالکل دور ہو گئے۔ کتنی افسوس کی بات۔ اور اب ہم باب 16 اٹھائیں گے۔ آیت 1 سے 3 میں خدا کا کلام بتاتا ہے کہ سیمسن غزہ کو گئے اور وہاں ایک عورت کو دیکھے جو اپنا جسم بیچنے کا دھندا کرتی تھی۔ دیکھتے جاؤ، اور اپنے جسم کے خواہش کو پوری کرنے کے لیے وہ عورت کے پاس گئے۔ میرے بھائی، کتنی افسوس کی بات ہے۔ پیارے بھائی بہن، آپ دیکھ سکتے کہ سیمسن کا دل اپنے جسمانی طلب کو پوری کرنے کے لیے کتنا زیادہ تھا۔ انہوں عورتوں کے بہت ہی خواہش مند تھے۔ جب سیمسن غزہ میں داخل ہوئے اور یہ عورت کے پاس گئے تو وہاں کے لوگوں کو پتا چلا کہ سیمسن غزہ میں آئے ہیں، اور ان لوگوں غزہ کو گھیر لیے، کیونکہ ان کے پاس یہ ایک اچھا موقع تھا ان کو پکڑ لینے کے لیے، کیونکہ شروع سے ان کے ساتھ دشمنی چل رہی تھی۔ تو میرے بھائی، انتظار ان لوگوں کر رہے تھے سیمسن کب باہر آئیں گے اور ان لوگوں کب ان کو پکڑیں گے۔ ان لوگوں کا یہ ارادہ تھا کہ سیمسن کو صبح کے وقت پکڑ لینا، لیکن سیمسن آدھی رات کو اٹھے اور شہر کے پھاٹک کو زمین میں سے اکھاڑ کے اپنے کندھوں پہ ڈال لیے اور پہاڑ کے چوٹی پہ لے کے چلے گئے۔ یہ پہاڑ کی چوٹی ہابرون کے سامنے تھی۔ پیارے بھائی بہن، دیکھا گیا تو سیمسن کو خدا چنا اسرائیلیوں کو فلسطینوں کے بندی سے چھڑانے کے لیے، مگر انہوں اپنی طاقت کا، یعنی کہ خدا کے طرف سے جو طاقت ان کو دی گئی تھی، اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ دیکھا گیا تو سیمسن روحانی طور سے کبھی بھی نہیں بڑھے۔ آیت 4 میں خدا کا کلام بتاتا ہے کہ سرخ کی وادی میں ایک عورت تھی اور وہ عورت سے انہوں محبت کرنے لگے۔ میرے بھائی، اب آپ دیکھتے جاؤ کتنے عورتوں کے پاس انہوں چلے گئے ہیں۔ وہ عورت کا نام تھا دلیلا۔ تو سیمسن غزہ میں ایک عورت کے ساتھ تھے، اور جب سریخ میں آئے تو ایک اور عورت کے ساتھ ہو گئے۔ یہاں سے جو ہے آپ دیکھیں گے کہ سیمسن کی گراوٹ شروع ہوتی ہے، یعنی کہ یہاں سے سیمسن اپنے زندگی میں گرنا شروع کرتے ہیں۔ عورت ان کے زندگی کی ایک بہت بڑی کمزوری تھی۔ میرے بھائی، آج بھی اگر ہم دیکھیں گے تو آدمی لوگ
کتنا عورتوں پہ نظر رکھتے ہیں اور عورتوں کے پاس جاتے ہیں۔ یہ آدمی کی جو ہے سب سے بڑی کمزوری ہے، اور یہ کمزوری اگر رہیں گی تو یاد رکھو وہ خدا کے قریب نہیں ہو سکتا۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک آدمی ایک دم سے گناہ میں نہیں گرتا، بلکہ شیطان اس کو چالاکی سے آہستہ آہستہ گراتا ہے۔ عورتوں کی خواہش رکھنا گناہ ہے، اور یہ گناہ آدمی کو بہت ہی بری طریقے سے گراتا ہے، اور یہ گناہ کو سیمسن اپنے زندگی میں پال رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ باقاعدہ پال رہے تھے۔ تو انہوں وہ عورت سے محبت رکھے جس کا نام دلیلہ تھا۔ میرا جہاں تک خیال ہے انہوں وہ عورت سے شادی کرنے کا نہیں سوچے۔ آیت 5 سے 7 میں کلام بتاتا ہے کہ فلسطینیوں کے سرداراں سیمسن کو پکڑنا چاہتے تھے تاکہ ان کو اذیت دیے ویسا، یعنی کہ ان لوگ تلے ہوئے تھے کہ سیمسن کو کب پکڑیں گے اور کب اذیت دیں گے۔ ان لوگ سیمسن کے بارے میں یہ جاننا چاہتے تھے کہ آخر سیمسن کی طاقت اور وہ راز کیا ہے جو ان کو اتنی طاقت ہے، کہاں سے ان کو یہ طاقت آتی ہے۔ تو ان لوگ دلیلہ کے پاس آئے اور چاہتے تھے کہ دلیلہ وہ راز کو جاننے کے لیے ان سے پوچھنا۔ ان لوگ یہ کام کے لیے دلیلہ کو 1100 چاندی کے سکے دینے کے لیے تیار تھے۔ دلیلہ کو اس وقت یہ پیسے دینے کی شرط رکھے جب دلیلہ سیمسن کے طاقت کا راز بتائیں گی۔ تو دلیلہ کو یہ پیسے اس وقت ہی مل سکتے تھے جب دلیلہ سیمسن کے طاقت کے راز کو ان لوگوں کو بتائیں گے۔ دلیلہ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہو گئی اور سیمسن سے یہ راز جاننا چاہتی تھی۔ سیمسن دلیلہ کو بتانے لگے کہ اگر کوئی ان کو 7 ہری ہری بیدوں سے جو سکھائی نہیں گئی ہے باندھ دیں گا تو انہوں عام آدمیوں کے ویسا کمزور ہو جائیں گے۔ پیارے بھائی بہن، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ دلیلہ کو سیمسن سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، بالکل نہیں تھی۔ اس کو دلچسپی تھی بولے تو چاندی کے 1100 سکوں میں۔ تو یہاں فلسطینیوں کے سرداراں ایک طریقہ ڈھونڈ لیے کہ سیمسن کو کیسا پکڑیں گے۔ لیکن یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو سیمسن جو ہے دلیلہ کو ان کے طاقت کا صحیح راز نہیں بتائے۔ آیت 8 اور 9 میں کلام بتاتا ہے کہ فلسطینیوں کے سرداراں 7 ہری ہری بیدیں جو سکھائی نہیں گئی دلیلہ کے پاس لائے، اور دلیلہ جو ہے سیمسن کو وہ بیدوں سے بندی، اور دلیلہ تھوڑے آدمیوں کو اپنے کھوٹری میں بٹھا لی تاکہ سیمسن کو پکڑے ویسا، اور اس کے بعد سیمسن کو پکاری کہ فلسطینیاں تم کو پکڑنے کے لیے آ رہی۔ لیکن سیمسن وہ بیدوں کو ایسا توڑے جیسا سن کا سوت آگ میں ڈالتے ہیں۔ تو یہاں سیمسن کے طاقت کا راز نہیں معلوم ہوا۔ اس کے بعد کلام بتاتا ہے کہ پھر دلیلہ جانا چاہتی تھی تو سیمسن اس کو یہ بتانے لگے کہ اگر کوئی ان کو نئی نئی رسیوں سے جو کبھی کام میں نہیں آئی ہے اس سے باندھیں گے تو انہوں عام آدمیوں کے ویسا ہو جائیں گے، یعنی کہ کمزور ہو جائیں گے۔ مگر یہاں انہوں جھوٹ بولے اور ان کے طاقت کا راز نہیں معلوم ہوا۔ اس کے بعد پھر دلیلہ ان سے راز جاننا چاہتی تھی تو انہوں اس کو بولنے کو لگے کہ اگر تو میرے سر کی 7 لٹیں تنے کے ساتھ بندے تو انہوں عام آدمیوں کے ویسا کمزور ہو جائیں گے۔ مگر سیمسن یہاں بھی جھوٹ بولے اور ان کے طاقت کا راز نہیں ظاہر ہوا۔ مگر پیارے بھائی بہن، جب دلیلہ حد سے زیادہ ان کو تنگ کرنے لگی تو انہوں اس کو بتا دیے کہ ان کے سر پہ اس طرح نہیں پھرا ہے۔ کئی کو بولے تو انہوں اپنے ماں کے پیٹ سے تھے، یعنی کہ جب سے انہوں ماں کے پیٹ میں تھے انہوں نذیر کی حیثیت سے خدا ان کو چنا ہے۔ اس کے بعد انہوں بتانے لگے کہ اگر ان کا سر منڈا دیا جائے گا تو ان کی طاقت ان سے نکل جائیں گی اور انہوں عام آدمیوں کے ویسا کمزور ہو جائیں گے۔ کتنی افسوس کی بات جو خدا ان کو اپنے محبت میں چنا، نذیر بنایا، اور اس حالت سے سیمسن جو ہے گزرے تھے۔ تو یہاں سیمسن اپنی طاقت کا راز کھول دیے، اور کلام بتاتا ہے کہ دلیلہ ان کو سلا دے کے ان کا سر اپنی مانڈی پہ رکھ کے ایک آدمی کو بلا کے ان کا سر منڈا دیے۔ میرے دوست، کلام آگے یہ بتاتا ہے کہ جب دلیلہ سیمسن کو پکاری یہ بولتے ہوئے کہ فلسطینیاں پکڑنے کو آ گئے ہیں، تو انہوں سوچے کہ انہوں فلسطینیوں سے نپٹ لیں گے، مگر ان کو یہ بات کی خبر نہیں تھی کہ ان میں سے خدا کی دی گئی روح
نکل گئی ہے۔ یہاں جو ہے خدا ان کے ساتھ نہیں تھا بلکہ ان کو چھوڑ دیا تھا۔ پیارے بھائی بہن، خدا سیمسن کے ساتھ بہت ہی صبر سے پیش آیا، مگر سیمسن خدا کی پرواہ نہیں کرے، خدا کے حکموں کو نظر انداز کر دیے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خدا ان کو چھوڑ دیا اور ان کی طاقت ان کے جسم سے نکل گئی اور فلسطینیاں ان کو پکڑ لیے۔ میرے بھائی، اگر ہم بھی خدا کو بار بار آزماتے جائیں گے تو خدا ہمارے ساتھ بھی یہ کرنے والا ہے۔ یاد رکھو، ہم خدا کے ساتھ جو ہے کھیلم خالی نہیں کر سکتے۔ خدا ایک پاک خدا ہے اور ہم عزت کے ساتھ ایک پاک اور ایک بے عیب زندگی گزارنا ہے۔ تو پیارے بھائی بہن، ان کے آنکھاں یعنی کہ سیمسن کے آنکھاں نکال کے ان کو اندھا کر دیے اور ان کا مذاقہ اڑانے لگے، اپنے ساتھ لے کے اس کے بعد چلے گئے۔ ان کی نافرمانی کی وجہ سے خدا ان کو چھوڑ دیا۔ یا میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ سمجھتے کہ ان کی طاقت ان کے بالوں میں تھی؟ میرے بھائی، ان کی طاقت ان کے بالوں میں نہیں تھی، بلکہ ان کی طاقت خدا کے روح کے ذریعے سے تھی۔ خدا کی روح ان پہ نازل تھی اور انہوں طاقت اور قوت جو حاصل کرے وہ خدا کی روح کے ذریعے سے۔ پیارے بھائی بہن، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج ہماری روحانی طاقت طور طریقے کرنے سے نہیں آتی، بلکہ خدا کے روح کے ذریعے سے آتی ہے۔ ایمان رکھنے والے کی طاقت ہمیشہ خدا کے روح کے ذریعے سے ہے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ سیمسن کو بلایا گیا اسرائیلیوں کا قاضی بننے کے لیے۔ ان کو اس لحاظ سے بلایا گیا کہ انہوں اسرائیلیوں کو فلسطینیوں کے بندش سے نکالے جو اسرائیلیوں کو حد سے زیادہ ستا رہے تھے۔ لیکن اگر ہم ان کے زندگی میں دیکھیں گے تو کبھی بھی انہوں فوج بنانے کا نہیں سوچے، انہوں کبھی بھی لڑائی اسرائیلیوں کو ساتھ لے کے نہیں لڑے۔ انہوں اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر دیے۔ عورتوں کی لت ان کے زندگی کو تباہ کر دی۔ میرے بھائی، ایک کہاوت ہے کہ انسان اپنے پیروں پہ خود کھڑاڑی مارتا ہے۔ سیمسن اپنے خود سے اپنے پیروں پہ کھڑاڑی مار لیے۔ پیارے بھائی بہن، اب ہم آیت 25 سے آیت 31 پڑھیں گے جو کہ یہ باب کے آخری آیتیں ہیں۔ اور ایسا ہوا کہ جب ان کے دل نہایت شاد ہوئے تو وہ کہنے لگے کہ سیمسن کو بلاؤ کہ ہمارے لیے کوئی کھیل کرے۔ سو انہوں نے سیمسن کو قید خانے سے بلوایا اور وہ ان کے لیے کھیل کرنے لگا اور انہوں نے اس کو 2 ستونوں کے بیچ کھڑا کیا۔ تب سیمسن نے اس لڑکے سے جو اس کا ہاتھ پکڑے تھا کہا، مجھے ان ستونوں کو جن پر یہ گھر قائم ہے تھامنے دے تاکہ میں ان پر ٹیک لگاؤں۔ اور وہ گھر مردوں اور عورتوں سے بھرا تھا اور فلسطینیوں کے سب سردار وہیں تھے اور چھت پر قریباً 3000 مرد و زن تھے جو سیمسن کے کھیل دیکھ رہے تھے۔ تب سیمسن نے خداوند سے فریاد کی اور کہا، اے مالک خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے یاد کر، اور میں تیری منت کرتا ہوں اے خداوند فقط اس دفعہ اور تو مجھے زور بخش تاکہ میں یکبارگی فلسطینیوں سے اپنی دونوں آنکھوں کا بدلہ لوں۔ اور سیمسن نے دونوں درمیانی ستونوں کو جن پر گھر قائم تھا پکڑ کر ایک پر دہنے ہاتھ سے اور دوسرے پر بائیں سے زور لگا، اور سیمسن کہنے لگا کہ فلسطینیوں کے ساتھ مجھے بھی مرنا ہی ہے۔ سو وہ اپنے سارے زور سے جھکا اور وہ گھر ان سرداروں اور سب لوگوں پر جو اس میں تھے گر پڑا۔ پس وہ مردے جن کو اس نے اپنے مرتے دم مارا ان سے بھی زیادہ تھے جن کو اس نے جیتے جی قتل کیا۔ تب اس کے بھائی اور اس کے باپ کا سارا گھرانہ آیا اور وہ اسے اٹھا کر لے گئے اور سورا اور استقال کے درمیان اس کے باپ منوہا کے قبرستان میں اسے دفن کیا۔ وہ 20 برس تک اسرائیلیوں کا قاضی رہا۔ تو پیارے بھائی بہن، یہ ہے سیمسن کی کہانی، جو خدا ان کو اپنے محبت سے چنا، جو خدا ان کو نذیر بنایا، جو خدا ان کو طاقت اور قوت دیا، جو خدا ہمیشہ ان کے ساتھ تھا۔ وہ خدا کی جو ہے سیمسن بے حرمتی کرے، خدا کا ساتھ نہیں دیے اور اپنے جسمانی خواہش کو پوری کرنے کے لیے وہ خدا کی دی گئی طاقت کو استعمال کرے۔
میرے بھائی، آج خدا کی روح ہمارے ساتھ ہے۔ اگر آپ یسوع مسیح پر ایمان لائے ہیں تو خدا کی روح آپ کے ساتھ ہے، لیکن خدا کا کلام بتاتا ہے کہ ہم ایک پاک اور ایک بے عیب زندگی گزارنا چاہیے۔ لیکن اگر ہم ایک پاک اور ایک بے عیب زندگی نہیں گزاریں گے اور اپنی زندگی کو اپنے خواہش سے لیتے ہوئے چلیں گے، یعنی کہ ہمارے جسمانی خواہشوں کو پوری کریں گے، تو یاد رکھو خدا آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ جس طریقے سے خدا سمسن کو چھوڑ دیا، اسی طریقے سے خدا آپ کو بھی چھوڑ دے گا، کیونکہ گناہ اور خدا دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ خدا جو ہے گناہ کو بالکل دیکھ نہیں سکتا، انہیں جب گناہ کو دیکھتا ہے تو اسے بھسم کر دیتا ہے۔ تو میرے دوست، ہماری دلچسپی خدا میں رہنا چاہیے اور ہم ایک پاک اور ایک بے عیب زندگی گزارنا چاہیے۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے پیارے اور بلند نام میں، آمین۔